नहमदु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अहसिबन नास अन युतरकू व हुम ला युफ्तनून आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमिल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या रहमतल लिल आलमीन। जो आया मुबारका अभी मैंने तिलावत की है, इसने मुझे भी बारहा परेशान किया। अल्लाह ताला फरमाता है अहसिबन नास, क्या लोग ये ख्याल कर बैठे कि अन युतरकू, कि उन्हें ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा सिर्फ इस बात पर कि उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया। व हुम ला युफ्तनून, और उनकी आजमाइश नहीं की जाएगी। मैं अभी तक जब अपनी ज़ात को देखता हूं तो समझता हूं कि हर आजमाइश में नाकाम होते जा रहे हैं। हर आने वाली घड़ी हमें उस लम्हे में धकेल रही है जिसमें फिक्र का ताज़ियाना हमारी अक्लों पर, वजूद पर पड़ता है कि है कोई ज़िंदगी का ऐसा हमारा ला ऐसा दिन जिसमें तू अल्लाह की तरफ से आने वाली आजमाइश, किसी आजमाइश पर पूरा उतराओ। जिंदगी का एक एक लम्हा लम्हा आजमाइश है। बेटे के हवाले से, बेटी के हवाले से, बीवी के हवाले से, पड़ोसी के हवाले से, अपनी ड्यूटी के हवाले से, नफ्स के हवाले से, अल्लाह रसूल के हवाले से, इताअत व बंदगी के हवाले से, माँ के अदब व एहतराम के हवाले से, बाप की इताअत के हवाले से। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से हम खामी के अंदर मुब्तला है। और फिर दीन की खातिर अपने आप को, अपनी जवानी को, अपनी कुव्वतों को कुर्बान कर देने वाला अमल जो हुसैन ने करबला में अदा किया, वो शायद हमारी जिंदगियों में रहा ही नहीं, है ही नहीं। तो ये आयत बड़ी सख्त आयत है। अल्लाह ताला हमें इसकी मानवियत में, इसके असरार में सही तौर पर दाखिल होकर अपनी जिंदगियों को इसके मुताबिक ढालने की तौफीक नसीब फरमाए। कायनात में बेशुमार कुर्बानियाँ, बेशुमार मार के, बेशुमार सर कटाने के मनाजिर हुए, लेकिन जो करबला में ख़ानदान रसूल, शहजादगान जन्नत के साथ हुआ, ऐसा नज़ारा चश्मे फलक ने न पहले देखा न क़यामत तक देखेगा। इसलिए कि रब्बे ज़ुल जलाल ने अपने प्यारे महबूब को इतना प्यारा बनाया। हुजूर फरमाते हैं कि रब्बे कायनात ने पूरी कायनात को खंगाला और खंगाल कर उसमें से अरबों को निकाला और फिर अरबों की छांटी की। उसमें से रब्बे ज़ुल जलाल ने कबीला बनु मदर के लोगों को अलग किया और फिर कबीला बनु मदर के लोगों की छांटी की और उनमें से अल्लाह ताला ने कुरैश को अलग किया। ये पूरी कायनात आगे पीछे सब। फिर रब्बे ज़ुल जलाल ने कबीला कुरैश को खंगाला और बनु हाशिम को निकाला और बनु हाशिम में से रब्बे ज़ुल जलाल ने मेरा इंतखाब किया। अना सय्यदुल बशर, अफजलुल बशर, खैरुल बशर। और फिर फरमाया कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। फरमाया लोगों की नस्ल उनके बेटों से चलेगी, चलती है, चलती रहेगी, लेकिन मेरी नस्ल मेरी बेटी फातिमा से चलेगी। उम्मत को बता क्या रहे हैं कि जान लो मेरे हुसैन का मकाम और मर्तबा क्या है। और फिर फरमाया लोग जन्नत के लिए, हम भी जन्नत के लिए, खात्मा बिल खैर के लिए, आकबत के लिए, अपनी अगली ज़िंदगी के लिए यहाँ जो नेकी करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, जो भी अमल करते हैं। लेकिन हुजूर ने फरमाया ये चलने वाले नन्हे बच्चे ये जन्नत के सरदार हैं, ये जन्नतियों के आका है।
اور بیٹی کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ 1,24,000 صحابہ کرام کے لیے پروسیس تھا کسی طریقے سے چل کر جنت اور عاقبت اور اخروی منازل کے راستے پر طے کرتے کرتے کسی مقام کو پہنچنا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے پہلے مقام عطا فرما دیا۔ حضرات ذی وقار، آج اس حسین کی شہادت کا دن ہے، جس کا جوان بیٹا مر جاتا ہے، اس باپ سے پوچھئے، وہ جب بھی اس کا ذکر آتا ہے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ ہر انسان نے اپنے خاندان میں دائیں بائیں کہیں نہ کہیں ایسے مناظر دیکھے، اور میں نے بڑے قریب سے دیکھے، اور خاص کر وہ باپ، وہ بھائی، وہ بیٹی، وہ بیٹا، وہ بیوی، جس کا شوہر، بھائی، بیٹا، باپ چلا گیا، جب بھی ذکر ہوتا ہے اور جب سال گزرتا ہے، وہ دن آتا ہے، منایا جاتا ہے، اور مناتے ہیں لیکن وہ روتے ہیں ان کو یاد کر کے۔ حضرات ذی وقار، حسین وہ جس طرح میں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ نسب کو آپ کے سامنے رکھا، چن کر رب ذوالجلال نے اتنی بڑی ہستی کو، اور رب ذوالجلال نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ اے میرے محبوب اپنی امت کو بتا دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا، میں اس نبوت کے سارے کام پر کچھ بھی تم سے اجر نہیں مانگتا، اگر مانگتا ہوں تو کیا مانگتا ہوں، میری آل سے پیار کر۔ اب آج کا وہ دن ہے، اگر آج کے دن کسی کی خیال کی کھڑکیاں کربلا کی طرف نہیں کھلتی، عبادات کو بتانا یہ ریاکاری ہے، کیفیات کو شیئر کرنا چاہیے۔ آج صبح دن کے وقت، دن سے پہلے مسجد میں جا کر 2 نوافل شہدائے کربلا کے لیے اور 2 نوافل خاتون جنت مئی فاطمہ الزہرا کے لیے پڑھ کر ان کے روح کو ایصال ثواب کرنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی، جو کبھی کبھی حاصل ہوتی ہے، بھول جاتا ہے انسان۔ دنیا ہے نا، دنیا کے مشاغل، مصروفیات، معاملات میں یاد نہیں رہتا، ہم اپنے کاموں میں لگے ہوئے۔ آج کا دن اپنے کاموں میں لگے رہنے کا نہیں ہے، یہ اللہ کی عنایت ہوتی ہے، توفیق ہوتی ہے، عطا ہوتی ہے۔ آج نہیں تو کل بھی غم حسین میں آپ ایسے کر سکتے ہیں، اگلا سال کہیں ضائع نہ ہو جائے، اگلی گھڑی ضائع نہ ہو جائے، اگلا لمحہ غم حسین میں گزرے، فکر حسین میں گزرے۔ تو حضرات ذی وقار، جب آنکھیں بند کر کے میں وہ تھوڑی سی دیر مسجد میں رہا تو میں نے محسوس یہ کیا جیسے میں میدان کربلا کے اندر ہوں، اور کربلا کا وہ منظر، وہ نظارہ بالکل من و عن، اور جب میں مسجد سے باہر نکلتا ہوں تو میرے آنسو جو ہیں وہ مجھے بتا رہے کہ اے حسین، واقعی تو حسین ہے، پادشاہ است تو حسین، دین است تو حسین، دی پناہ است تو حسین، سرداد ندا دست در دست یزید، حقہ کے بنا الہ الا اللہ است تو حسین۔ حضرات ذی وقار، وہ نہ ہوتے تو آج ہمیں یہ کیفیات نہ ملتی، وہ نہ ہوتے تو ہمیں یہ آنسو نہ ملتے، وہ نہ ہوتے تو ہمیں یہ درد نہ ملتا۔ حسین نے اپنے بابا کی امت کو درد دیا، کیسا درد دیا؟ وہ درد جو مل جاتا ہے تو پھر یزید وقت نگاہوں میں رہتا ہے، وہ درد جب مل جاتا ہے تو اللہ رسول کی محبت نگاہوں میں رہتی ہے، وہ درد جب مل جاتا ہے تو پھر جہان دنیا یہ سب فساد نہیں، یہ جنت کے نظارے نہ لگتے۔ وہ حسین جو آج کے دن شہید ہوئے، ان کے غم میں رونے والوں پر آج نہ جانے کیا کچھ کہا جاتا ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے حسین کے شہادت سے پہلے روتے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ارشاد فرماتی کہ میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حجر پاک میں آئی، حضور نے فرمایا اے ام سلمہ، آج میرے پاس ایک ایسا فرشتہ آنے والا ہے کہ جو فرشتہ آج سے پہلے کبھی نہیں آیا، بڑا اہم پیغام رب کا لے کر آنے والا ہے۔ جبریل، وہ فرشتہ آ گیا، حضور نے جناب ام سلمہ کو دروازے پر کھڑا کیا، آپ دروازے پر کھڑی ہو گئی کہ کوئی اندر نہ آئے۔ اتنے میں امام علی مقام ننھے شہزادے امام حسین علیہ السلام وہ دروازے پر آ گئے۔ جب دروازے پر آئے انہوں نے روک دیا، جب انہوں نے روکا امام حسین رونے لگ گئے، انہوں نے اندر جانے دیا۔ جب امام اندر چلے گئے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی مقام کو اس طرح اپنی باہوں میں لے لیا اور لے کر دبایا
آنکھوں میں آنسو آ گئے، ہچکی بند گئی، رونے کی آوازیں باہر دروازے تک گئیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آئیں، دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہل بھی رہے ہیں اور رو بھی رہے ہیں۔ بندہ جب روتا ہے تو ہلنے لگ جاتا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت للعالمین، محبت کا، عشق کا، بندگی کا، اطاعت کا، جرت کا، بہادری کا پہاڑ، جن سے بڑا اور کوئی پہاڑ، لیکن اپنے نواسے کے غم میں رو رہے۔ مائی صاحب اندر تشریف لاتی ہیں، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے، کیوں رو رہے؟ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ام سلمہ، ابھی جو فرشتہ آیا تھا اس نے مجھے یہ خبر دی کہ یا رسول اللہ آپ کا یہ بیٹا جو حسین ہے اس کو آپ کی امت شہید کر دے گی کربلا کے میدان میں، اور اس میدان کی مٹی اٹھا کر وہ فرشتہ لایا اور مجھے لا کر دی۔ اے ام سلمہ یہ اس میدان کی مٹی ہے۔ حضرات ذی بکر، حسین تو ابھی شہید نہیں ہوئے تھے، حسین کی شہادت تو نہیں، ہم تو ان کی شہادت پر ہوتے ہیں، ان کے شہادت کے مناظر کو یاد کر کے آنکھوں میں آنسو لاتے ہیں، اس غم میں ڈوبنے کی کوشش کرتے ہیں جس غم میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ڈوبے، جس غم میں جناب زینب ڈوبی، جن کا رونا اور چیخنا یزید اور یزیدی فوجیوں کو راس نہیں آتا تھا تو ان کے تہخانے میں ڈال دیا اور وہیں ان کی شہادت ہو گئی۔ حضرات ذی وقار، ان بدبختوں نے اس حسین کو نہ کفن دیا نہ دفن کیا، بلکہ کیا کیا؟ جب واقعہ کربلا ہو گیا، واقعہ کربلا کے بعد ان کی قبریں کیسے بنی، طوفان آیا، مٹی ان کے اوپر پڑ گئی، اب ڈھیریاں نظر آ رہی، شام ہونے لگی ہے، اور شام کے وقت کسی نے کہا کہ بنو سعد ان کو دفنانے لگے۔ ابن سعد دوڑا کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ یہ ان کے جنازے پڑھ کے ان کو دفنا دیں، اور یزید کا حکم تو کچھ اور ہے، ابن زیاد عبید اللہ بن زیاد کا حکم تو کچھ اور ہے۔ فوراً ان کے اوپر مٹی ڈالی اور مٹی ڈال کے اس زمین کو برابر کر دیا، اور برابر کرنے کے بعد اوپر پانی چھڑک دیا، اور خود علیحدہ اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا۔ جب رات شام ہوئی، رات کی تاریکی اور اندھیرا چھایا، کیا دیکھتا ہے کہ بنو سعد قبیلے کا ایک بوڑھا بابا آتا ہے اور آ کر دیکھتا ہے، اور دیکھنے کے بعد قربان جائیں ان کے عشق پر، ان کی محبت پر، ان کی بصارت پر، ان کی بصیرت پر، وہ ایک جگہ سے مٹی اٹھاتا ہے، اس کو سونگتا ہے، مٹی رکھ دیتا ہے، دوسری جگہ سے مٹی اٹھاتا ہے، سونگتا ہے، رکھ دیتا ہے، حتیٰ کہ جہاں جناب امام علی مقام امام حسین کا لاشِ مبارکہ تھا، جسد اطہر تھا، وہاں سے جب وہ مٹی اٹھاتا ہے اپنے ناک کے ساتھ لگاتے ہیں تو پھر سبحان اللہ کی صدا نکلتی۔ کیوں؟ کہ یہ جنتی شہزادوں کے سردار ہیں، اور جب وہ جنت میں چلے گئے اب ان کے بدن سے جو خوشبو آتی ہے وہ جنت کی خوشبو ہے۔ یہ کم لوگوں کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جنت کی خوشبو سونگنا نصیب فرمائی۔ حضرات ذی وقار، جناب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پر وہ خوشبو ایک مجھے سونگنے کا شرف حاصل، مدینہ منورہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کی خوشبو سونگنے کا شرف حاصل ہوا، اور دمشق میں رقہ میں جناب امام علی مقام کے خون کے خوشبو سونگنے کا موقع ملا، تاشقند میں جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے خون کے خوشبو کو سونگنے کا موقع۔ یہ جنتی خوشبوئیں آج بھی بتاتی ہیں کہ جنت کی خوشبوئیں کیسی ہے حضرات ذی وقار۔ تو وہ بوڑھا بابا وہ لوگوں کو بتا رہا ہے کہ یہ ہے حسین کا جسد اطہر، یہاں میرا حسین، اور پھر وہ سارا پروسیس کرتا۔ حضرات ذی وقار، جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین پاک کو ایک روز اپنے پاؤں پر کھڑا کیا، ایک پاؤں پر، دوسرا پاؤں دوسرے پاؤں پر، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے۔ کتنے لاڈ لڑانے والے اللہ کے نبی ان شہزادوں کے ساتھ۔ حضرات ذی وقار، آج حضور شریعت کہتی ہے کہ مسجدوں سے پاگلوں اور بچوں کو دور رکھو، لیکن حسین پاک جب مسجد میں آ جائیں، حضور نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں، آپ کی ٹانگوں مبارکہ سے دونوں شہزادے گزر رہے ہیں، حضور منع نہیں فرما رہے، حضور کے کاندھوں پر سوار ہو رہے ہیں، آپ نے سجدے کو لمبا کر دیا۔ ایک صحابی آگے بڑھنے کی کوشش کی نماز کی حالت میں، حضور نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ جانتے نہیں یہ کون؟ یہ شہزادگان جنت ہیں، یہ عام بچے نہیں ہیں۔ حضرات ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ حضور نے ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کیا اور پھر فرمایا، شہزادے اے میرے بیٹے پہاڑی پر چڑھتے جاؤ۔ اب پہاڑی کون سی؟ آپ کے گھٹنے مبارک، اور چڑھاتے چڑھاتے گھٹنوں تک لائے، یہاں تک لائے جب امام علی مقام
آپ کے یہاں سینے پر چڑھ گئے تو جناب سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام پاک کو اپنے گلے کے ساتھ لگا لیا اور پھر فرمایا اے رب ذوالجلال یہ میرا حسین ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ حضرات ذی وقار وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جو رب ذوالجلال کو فرما رہے کہ اے رب ذوالجلال یہ میرا حسین ہے، میں اسے اتنا پیار کرتا ہوں، اتنا پیار کرتا ہوں، تو بھی اس حسین سے پیار کر۔ اور پھر اس رب ذوالجلال نے پھر کو لا سالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ کی آیت نازل کر کے محبتوں کو کمال دے دی۔ اب قیامت تک جس کے دل میں محبت حسین نہیں، آل رسول کی محبت نہیں، ہم نماز تو پڑھتے ہیں، اگر آل محمد پر درود نہ بھیجے نماز قبول ہی نہیں ہوتی۔ اور پھر اگر بغض حسین اور بغض آل رسول دل کے اندر پنپ جائے تو حضرات ذی وقار پھر ایمان کہاں۔ آج کا دن اس یاد کو تازہ کرنے کے لیے ہے، اس محبت کو جلا بخشنے کے لیے، اس محبت کو اپنے سینے کے اندر انگڑائیاں دینے کے لیے، اس کو تازہ کرنے کے لیے کہ کہیں اگلے سال دنیا کی اس فتنوں بازیوں کے اندر یہ جو تھوڑی سی سوغات ہے یہ بھی ہماری کہیں چلی نہ جائے۔ جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بوڑھے ہو گئے، مرض الموت میں ہیں، بستر مرگ پر ہے۔ مروان بن حکم جس کا آپ نے نام سنا، یہ ٹاؤٹ تھا بنو امیہ کا، جو یزیدی فوج اور وہ خاندان ہے، یہ بڑا ظالم و جابر شخص تھا۔ ایک روز آتا ہے جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس اور آ کر کہتا ہے کہ ابو ہریرہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تم حسن و حسین کی بڑی طرفداری کرتے ہو، تم حسن و حسین کی بڑی طرفداری کرتے ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، کون ہے حضور کا امتی جسے ابو ہریرہ کا نام نہ یاد ہو؟ حضرت ابو ہریرہ اٹھ کر بیٹھ گئے، 90 سال کے بوڑھے اٹھ کر بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد اس کو کہتے مروان کو کہ اے مروان خدا کی قسم میری ان آنکھوں نے یہ منظر دیکھا، ہم ایک قافلے میں جا رہے تھے، خاتون جنت جناب مائی فاطمہ الزہرا بھی ساتھ تھی، شہزادگان جنت حسن حسین بھی ساتھ تھے، نبی مہربان کی ڈاچی آگے آگے جا رہی، اتنے میں دونوں شہزادوں کے رونے کی آواز اٹھی۔ جب ان شہزادوں کے رونے کی آواز اٹھی، نبی پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کو روک لیا، پھر اونٹنی کو فوراً موڑا اور موڑ کر وہاں آئے جہاں جناب خاتون جنت مائی فاطمہ الزہرا کا کجاوا اور اونٹنی تھی، اور جس کجاوے کے اندر حسن حسین ننھے شہزادے تھے۔ حضور نے اتنا بھی نہیں کیا کہ اپنی اونٹنی کو روک لیتے کہ پیچھے سے جو آ رہی ہے وہ گزرے اور میں پوچھوں کہ کیا ہوا، فوراً اپنی ڈاچی کو موڑا اور مائی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، اے فاطمہ میرے بچے کیوں رو رہے؟ اتنا بھی گوارا نہیں کیا، دیر نہیں کی، لمحہ بھی ضائع نہیں کیا۔ اس حسین کو میدان کربلا میں آج کے دن شہید کیا گیا۔ مائی فاطمہ الزہرا عرض کرتی یا رسول اللہ، بابا جان یہ بچے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، ان کو پانی کی ضرورت ہے، پیاس کا ذکر کیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پانی کا برتن کھولا، پانی نہیں ہے۔ جناب ابو ہریرہ سے پوچھا، پانی نہیں ہے۔ سارے قافلے والوں سے پوچھا، کسی کے پاس پانی نہیں ہے۔ دائیں بائیں دیکھا، کوئی پانی نہیں ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس کجاوے کے ساتھ اپنے اونٹ کو لا کر رکھ کھڑا کر دیتے اور کہتے ہیں کہ اے فاطمہ میری بیٹی ہے خاتون جنت، میرے حسن کو میرے حوالے کر دے۔ اب جناب امام حسن حضور کے پاس آتے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں؟ اپنی زبان مبارکہ جناب امام حسن کے منہ کے اندر ڈال دیتے۔ حضرت امام حسن چوسنے لگ جاتے۔ اب جناب امام حسن نے پانی مانگا تھا، رونے کی آواز ان کی آئی تھی۔ بعد میں امام حسین بھی کھڑے ہو گئے، آگے بڑھے تو جناب حضرت امام حسن کو حضور نے پہلے بلایا، ان کو اپنی زبان چسواتے رہے، چوستے۔ اب نہ جانے اس زبان مصطفی سے کیا لذت اور شیریں دہن کامی نکل رہی تھی جو پیارے حسن کے وجود میں داخل ہو رہی تھی۔ تربیت ہی نہیں فرمائی، لاڈ ہی نہیں لڑائے، اتنا کچھ منتقل کر دیا۔ اب ہے کوئی ایسا نانا، ایسا بابا، ایسا باپ جو اس طرح منتقل کرے؟ جناب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر کے بعد ہنسنے لگے، مسکرانے لگے۔ حضور نے ان کو چھوڑ دیا، امام حسن کو پکڑا، اپنی زبان اقدس ان کے منہ کے اندر ڈالی۔ جناب امام حسین آپ بھی چوستے رہے، علوم نبوت منتقل ہو رہے ہیں، بہادری منتقل ہو رہی ہے، شجاعت منتقل ہو رہی ہے، حلم منتقل ہو رہا ہے، نور منتقل ہو رہا ہے، غذائیں منتقل ہو رہی ہے، ایسی چیز منتقل ہو رہی ہے جس کے صدقے میں نے کربلا کی پیاس نہ لگی۔ حضرات ذی وقار
آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں چسوا رہے تھے، یہ تربیت ہو رہی تھی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار کے مناظر جبریل امین بھی دیکھ رہے تھے، اور روایت میں آتا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں شہزادوں کو کشتی کرتے ہوئے دیکھ رہے۔ اب کشتی کرتے ہوئے جناب حضرت مائی فاطمہ الزہرا بھی دیکھتی ہے کہ حضور امام حسین کو شاباش شاباش تھپکی دے رہے۔ اب جناب حضرت امام حسین کو جب شاباش اور تھپکی دیتی ہوئے حضور کے اس منظر کو جناب خاتون جنت نے دیکھا تو عرض کی بابا کہ آپ کو حسین سے زیادہ پیار ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں جبریل، وہ حسین کو شاباش دے رہے تھے، میں بھی حسین کو شاباش دینے لگ گیا۔ جن شہزادوں کی کشتی کھلانے کے لیے ان کے کھیلوں میں جبریل جیسا فرشتہ شامل ہو جائے، اس حسین کو میدان کربلا میں شہید کیا گیا حضرات ذی وقار۔ وہ حسین کہ جن کے لاڈ خود رب ذوالجلال لڑائے، جن کا مقام اور جن کا مرتبہ آج ہم کیا گناہوں سے لتھڑے ہوئے، دنیا داری کے معاملات میں ڈوبے ہوئے، ایک لمحہ بھی یاد خدا کے لیے نہیں۔ 24 گھنٹوں کو اگر میئرمنٹ کریں تو کتنا وقت ہم اپنے رب رسول کو دے رہے ہیں، اپنے دین کو دے رہے ہیں، کتنا وقت ہم اپنی کیفیات کو دے رہے ہیں۔ ہمارے اوپر کب کون سی کیفیت طاری ہوتی ہے؟ ہم سب زندگی اپنی اولاد کی، بیوی کی، بچوں کی، بیٹوں کی، دنیا کی خواہشات کی، نفس کے لیے جی رہے اور اسی میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو حضرات ذی وقار نبی پاک صاحب الاولیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے جب دونوں بیٹے سیر ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، اپنی ڈاچی لی، قافلہ چل پڑا۔ حضرت ابو ہریرہ فرما رہے ہیں اے مروان، میں نے جس آقا کریم کو ان شہزادگان جنت کے ساتھ ایسے کرتے دیکھا، میں کیوں نہ ان کی طرفداری کروں؟ فٹے منہ تیرا تف ہو تجھ پر، جا دفع ہو جا۔ حضرات ذی وقار یہ بات سن کے صحابہ کا جرمٹ لگ گیا، مروان کو جرأت نہ رہی کہ پھر آگے کوئی بات کرتا۔ حضرات ذی وقار آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، واقعات تو بہت ہے، وقت کم ہے۔ آخری لمحات زندگی 12 ربیع الاول 7 جون 632 عیسوی 11 ہجری، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی آخری زندگی کی نماز پڑھی، پھر اشراق تک کے لیے بیٹھے، اشراق کی نماز ادا کی۔ اشراق کی نماز جب ادا کر لی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی بیویوں ازواج مطہرات کو بلوایا۔ ازواج مطہرات آ گئی جو اس وقت حیات تھی۔ حضور اب بلاتے ہیں تو مقصد بتاتے ہیں کہ میری زندگی کی آج تم سے آخری ملاقات اس دنیا میں، اب ملاقات ہوگی تو حوض کوثر پر ہوگی، اب ملاقات ہوگی تو پل صراط پر ہوگی، اب ملاقات ہوگی تو میزان عدل پر ہوگی، اب ملاقات ہوگی تو جنت میں ہوگی۔ ازواج مطہرات آئیں، حضور کے پاس بیٹھی، سلام ہوا، حضور نے ان کو رخصت کر دیا، زبان سے کچھ نہیں بولی۔ پھر ان کے جانے کے بعد اپنی بیٹی جناب حضرت مائی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا۔ جناب خاتون جنت حضرت مائی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائیں۔ نبی مہربان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اے میری پیاری بیٹی، اے میری پیاری بیٹی، میرے جانے کا وقت آ گیا، میں جا رہا ہوں، میرے لمحات اس دنیا میں بس کم رہ گئے۔ خاتون جنت دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ جب مائی صاحبہ رونے لگی، نبی پاک صاحب الاولیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کے ساتھ اپنی بیٹی کو لگا لیا اور فرمایا، بیٹی پریشان نہ ہونا، میرے بعد جو سب سے پہلے مجھ سے آ کے ملے گی وہ تو ہوگی۔ نبی ہے نا، جان رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کون کب مرے گا، کون کس وقت مرے گا، کون کس وقت ملاقات کرے گا۔ یہ نشانی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے۔ جب یہ بات کہی تو جناب خاتون جنت کو تسلی آ گئی، دل کو سہارا مل گیا۔ اب خاتون جنت بھی چلی گئی۔ ان کے بعد جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور جناب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا سر اپنی گود میں رکھ لیا، اور جناب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے سر اقدس پر آپ اپنا دست مبارکہ پھیر رہے تھے، ان کے پیٹھ پر، پشت پر پھیر رہے تھے۔ کوئی چوک کے جب سر جھکاتا ہے، یہ دیکھیں نا کتنی محبت ہیں، اور یہ خاندان آل بیت آل رسول، ان کے مقامات کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کل نسب و سبب منقطع الی یوم القیامہ، قیامت کے دن سب نسبی رشتے ٹوٹ جائیں لیکن میری آل سے میرا رشتہ قائم رہے گا، وہاں وہ میرے ہوں گے، میں ان کا ہوں گا۔ بات لمبی ہو جائے گی۔ جناب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو جب تھپکی دے رہے ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم،
پھر ان کو بھی رخصت فرما دیا. ان کو رخصت فرمانے کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آخر میں اپنے بچوں کو بلاتے ہیں. چونکہ آج جن کا دن ہے ان کی بات کرنی ہے، تو یہ سلسلہ شاید یہ واقعہ آپ پہلی مرتبہ سن رہے ہوں، لیکن کربلا والے دن اس کو ضرور دہرائیے، اپنے بچوں کو بتائیے، اپنی بیوی کو، اپنے گھر والوں کو بیٹھ کے بتائیے کہ شہزادگان جنت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی محبت تھی. اب حسن و حسین کی باری آتی ہے. جب حسن و حسین کو بلایا، حضور جس جگہ ہے وہاں اور کوئی نہیں ہے، باری باری سارے آ رہے ہیں. دنیا سے اللہ کے کئی انبیاء بھی گئے ہوں گے، اولیاء بھی گئے ہوں گے، صدیقین بھی گئے ہوں گے، شہداء بھی گئے ہوں گے، کتب اقداب بھی گئے ہوں گے، لیکن جس طرح آمنہ کا لال جا رہا ہے، جس طرح دو جہاں کے سردار جا رہے، اور جاتے جاتے پچھلوں کے مقام اور مرتبے واضح کرتے چلے جا رہے، اپنی ان سے محبت کے اظہار کا رنگ اور خوشبوئیں بکھیرتے چلے جا رہے. حضرات ذی وقار، ان کے ساتھ کیا محبت آج ہم پر لازم و واجب نہیں؟ اب جناب حسن و حسین شہزادگان جنت تشریف لاتے. جب حسنین آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ان دونوں کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا. حضور ضبط میں بیٹھے تھے، لیکن جب دونوں شہزادے سینے کے ساتھ لگے تو ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا، آنکھیں چھلک آئیں، آنسوؤں کی لڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارکہ کو تر کر گئی. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آنسو اب شہزادگان جنت کے وجود عطر پر شان کریمی کی موتی بن کر ٹپک رہے. کہیں اپنی زبانیں ناز چسوا رہے، کہیں اپنے وہ آنسو. حضرات ذی وقار یاد رکھیں، یہ بات اٹل ہے 2+2=4 کی طرح، کہ اگر اللہ کی خوف میں ہمارے آنسو سجدے کی حالت میں، دعا کی حالت میں گر جائیں، رب ذوالجلال سے توبہ کرتے ہوئے، معافی مانگتے ہوئے، تو پھر رسول اللہ نے یہ سرٹیفکیٹ اپنی امتی کو دیا ہے کہ یقین کر لو کہ تمہارے آنسوؤں کے زمین پر گرنے سے پہلے تمہارے رب نے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیا، رب نے تمہاری بخشش فرما دی. حضرات ذی وقار، اب جن کے لیے دو جہاں کے سردار آنسو بہائیں، وہ آنسو کتنے قیمتی ہوں گے. گرہ میں فقط 2 آنسو اور خریداری جنت کی. جسارت تو دیکھے کوئی خریدار جنت. حضرات ذی وقار، شہزادگان جنت کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا، چمٹایا. اب نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دل یہ کہتا ہے، وجدان یہ کہتا ہے، یاد کر رہے ہوں گے کہ میرے اس حسن کو کس طرح میری امت زہر دے گی. حضرات ذی وقار، جناب حضرت حسن پاک کو جو زہر دینے کی کرب اور تکلیف تھی، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کی. اور روایت کے اندر آتا ہے کہ جب زہر دیا گیا امام حسن پاک کو، تو امام حسین پاک نے پوچھا کہ اے حسن بھائی، آپ کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے؟ آپ نے فرمایا، بھائی یہ زہر مجھے پہلی دفعہ نہیں دیا گیا، یہ نہ جانے کتنی دفعہ مجھے زہر دیا گیا، اور اس زہر نے تو میرا کلیجہ، میری آنتیں، میرے جسم کے حصے ٹکڑے کر دی. اور جب وہ پخانہ کرتے تو پخانے کی جگہ خون بہتا. وہ درد کی کیفیات جس وقت حضور ان کو سینے کے ساتھ لگا رہے، دینے والے کون ہیں؟ امتی. اور وہ امتی آج دعویٰ کریں کہ حسن و حسین نعوذ باللہ من ذالک وہ اقتدار کے بھوکے تھے. حضرات ذی وقار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ شہزادے کہ جن کو سینے کے ساتھ چمٹا کر آخری لمحے جب حضور ہم سے رخصت ہونے والے، جب حضور جنت کی طرف سفر کرنے والے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام مناظر درد کو اپنے وجود میں سمو کر آنسوؤں کے صورت میں بہا رہے ہیں. اس لیے آج کے دن جس کا آنسو نکلا حضرات ذی وقار، وہ آنسو نہیں ہے، وہ موتی ہے، وہ ہیرا ہے. پھر پیارے حسین علیہ السلام، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، کہ جن کی شہادت اور درد اور کرب کا ایک ایک رنگ، ایک ایک نمونہ، ایک ایک منظر اپنے علی کو بھی سمجھایا، اپنے حسین کو بھی سمجھایا. اس لیے جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم جب وہاں ایک موقع پر پہنچتے ہیں تو عرض کرتے ہیں، ساتھیوں، حاضر مقام، یہ وہ مقام ہے جہاں میرے حسین کا قافلہ رکے گا، جہاں ان کے قافلے کے جانوروں کی پوچھیں کاٹ دی جائیں گی، جہاں میرے حسین کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا جائے گا. اور امام علی مقام جب اس مقام پر پہنچتے ہیں تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ پوچھتے ہیں کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ بتایا جاتا ہے مقام توف. آپ فرماتے ہیں، لا بل ارض الکرب والبلا،
نہیں بلکہ مجھے اپنے نانا نے جو نشانیاں بتائی تھی اس کے مطابق یہ زمین درد و بلا والی زمین ہے. آج تف کو کوئی نہیں جانتا, کربلا بچہ بچہ جانتا ہے. حضرات عزیز وقت امام پاک اپنے مقام شہادت کو جان کے اس جگہ کو خرید لیا, خیمے لگا لیا, اپنا گھر بنا لیا. اب جو بھی آیا تاریخ میں لکھا کہ اس نے گھر میں آ کر امام پاک پر حملہ کیا. حضرات عزیز وقت جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حسن پاک نے رات کو پانی مانگا. آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, صرف شہزادگان جنت آل رسول کی محبت دل میں جاگزین ہو جائے, شاید کہ آنکھ پرنم ہو جائے, شاید کہ آج ہماری توجہات کا مرکز کربلا کا میدان اور حضور کا خاندان بن جائے. پانی مانگا جناب حضرت حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کانوں میں آواز پڑی, آپ اٹھ پڑے. جناب حضرت مائی فاطمہ الزہرا اور جناب حسن پاک جاگ رہے. حضور اٹھے, اے فاطمہ ٹھہرو. حضور گھڑے کی طرف, پانی کے مٹکے کی طرف نہیں بڑھے, حضور باہر نکل گئے سین میں. دیکھا ایک بکری کھڑی ہے, روایت میں آتا ہے وہ نحیف و نزار تھی, لاغر تھی, کمزور تھی. آپ نے جب اس کے تھنوں کو برتن لے کر ہاتھ مبارک لگایا, پانی سے وہ تھن بھر گئے. آپ نے برتن پانی کا اس دودھ کا بھرا اور وہ تازہ دودھ حضور رات کے نہ جانے کتنا پیر ہوتا لا کر اپنے شہزادے جنت حسن پاک کے حضور پیش کر دیا. اے بیٹے اس کو پیو. اتنے میں حسین پاک بھی اٹھ کھڑے ہوئے, لیکن پہلے آپ نے حسن پاک کو پلایا. پھر مائی صاحبہ نے سبا حضور نے فرمایا پہلے حسن نے مانگا, حسن کو پلایا, پھر حسین کو پلایا, اور پھر پلانے کے بعد اپنی لخت جگر خاتون جنت مائی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دی. آپ نے وہ دودھ پیا اور حضور نے اس وقت جو بات کہی, اس بات کی وجہ سے یہ بات آپ کے سامنے رکھ رہا. حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا اے فاطمہ سن لے, تو میں تو حسن حسین اور یہ جو لیٹا ہے, لیٹے ہوئے کون تھے؟ پیارے علی پاک رضی اللہ تعالیٰ. میں تو حسن حسین یہ علی, جنت میں بھی ہم اسی طرح اکٹھے ہو, جنت میں بھی ہمارا گھر ایک ہی جگہ ہو. حضرات عزیز وقار, اس سے بڑھ کر کوئی اور انعام و اکرام. ہر لمحے حضور اپنی ان شہزادگان جنت کو, اپنے آل بیت کو, ان پنجتن پاک کو ایسے ایسے اعزاز و کرامات سے نواز رہے. اس حسین کو میدان کربلا میں بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا. حضور کبھی بچوں کے لاڈ لداتے ہیں, کبھی ان کو کندھوں پر سوار کرتے ہیں, کبھی ان کے لیے سواری بن جاتے. ایک صحابی آئے, دیکھا حضور سواری بنی ہوئی ہیں, اوپر حسین پاک سوار ہے, تو وہ صحابی کہنے واہ واہ کتنی خوبصورت سواری ہے. حضور سر اٹھا کر فرماتے ہیں کتنا خوبصورت سوار ہے. دیکھنے والا حضور کو دیکھ رہا ہے, حضور اپنے شہزادہ جنت حسین پاک کو دیکھ رہے ہیں. حضرات جی وقار, کیا یہ ساری چیزیں ایسے ہی تھیں جو روایات میں آج ہمارے سامنے موجود ہیں؟ رب کا فرمان لا سلکم علیہ اجر الا المودۃ فی القربى, محبت سے بڑھ کر ہوتی ہے, انتہا ہوتی ہے. وہ جب حسین پاک سے ہو تو ایمان کامل ہوتا ہے, رسول اللہ کے بارے نبوت کا حق ادا ہوتا ہے. امتی کیسے ادا کرتا ہے؟ ان سے محبت, اور جو ان سے محبت کرے گا پھر ان کے عطاؤں اور دعاؤں کی نوازشات کی بارش بھی وہ حاصل کرے. حضور کبھی ہونٹ چسواتے ہیں, کبھی پانی مانگے تو دودھ پلاتے ہیں, کبھی سینے پر بیٹھاتے ہیں, وہ سینے پر بیٹھ کر پیشاب بھی کر دیں, حضور ساکن ہو جاتے ہیں, پھر اپنا جسم دھوتے ہیں, لیکن اپنے شہزادگان کو کچھ نہیں کہتے, بلکہ ان کی شانیں, ان کی رفتیں اور ان کی مقامات ہی بیان کرتے ہیں. وہ حسین ابن زیاد کے سامنے جب امام پاک کا کٹا ہوا سر پیش کیا, ابن زیاد وہ ہے کہ جس کو میدان کربلا میں 1000 فوجیوں کے ساتھ اس وقت بھیجا گیا, کہ جب 1000 پہلے فوجی بھیجے, ان کا لشکر کا سردار حور تمیمی اور قافلے حسینی میں جا ملا, اور وہ 1000 کا لشکر کچھ بھی نہ کر پایا, تو پھر ابن زیاد کو بھیجا گیا. اور ایک عبید اللہ بن زیاد ہے جو ان تمام کا گورنر بن کے آیا. اس کے دربار میں جب سر امام عالی مقام رکھا گیا, اس نے چھڑی لی اور جناب حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کے ہونٹوں پر مارنے لگے.
جب بھی وہ چھڑی آپ کے ہونٹ مبارکہ پر لگی، 80 سال کے بوڑھے صحابی حضرت زید بن ارقم وہاں موجود تھے، کھڑے ہو گئے اس دربار میں۔ حضرات ذیبقار، یہ وہ زمانہ ہے کہ ہر جگہ کوئی صحابی تابعی موجود ہے، لیکن یہ بڑے کرب کا لمحہ تھا، یہاں حق کی بات، یہاں محبت کی بات، یہاں حسن و حسین سے محبتوں کے رشتوں کا اظہار، سیدھا سر کٹانا تھا۔ حضرت زید بن ارقم کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر فرمانے لگے، اے ابن زیاد، اے بدبخت، رک جا، میں نے ان لبوں پر لبہائے رسول کو لگتے دیکھا ہے، میں نے ان ہونٹوں کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہے، تو اپنی چھڑی ان ہونٹوں پر مار رہا ہے۔ تو وہ ابن زیاد کہتے، اگر تم اتنے بوڑھے نہ ہوتے تو میں تمہارا سر اڑا دیتا۔ حضرات ذیبقار، کربلا اور کربلا کا یہ درس، یہ وہ سبق ہے کہ امام علی مقام امام حسین جس راستے پر نکلے، جس طرف گئے، وہ یزید کے مقابلے میں آنے کا درس اور سبق ہے۔ یزید کیا تھا؟ بھائی بھائی سے لڑا رہا تھا، بہن بھائی سے شادی کرا رہا تھا، رشتوں کی تمیز ختم ہو گئی تھی، کتے لڑا رہا تھا، شرابیں پی رہا تھا، نماز شریعت محمدیہ کو مسخ کر رہا تھا۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں حضرت امیر معاویہ کے بعد یہ پہلا شخص ہے جس نے دین کی شریعت کی دھجیاں اڑا دی، اور ایسے شخص کی بیعت حسین کر لیں یہ ہو نہیں سکتا جن کی رگوں میں خون رسول ہے، جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کا مقام، وقت، حالات، جگہ اور سب کچھ